अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं KGN मीडिया नेटवर्क के साथ असदुल्ला बलोच, और आज हमारे साथ मौजूद है बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मेरे उस्ताद मोहतरम कारी प्रोफेसर शाकिर बुड्ढी मौलवी साहब। और ये तांदलियावाला में एक अपना बहुत बड़ा इदारा भी चला रहे हैं और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इनके साथ कुछ मासूमाना सवालात रखेंगे इस्लाम के बारे में और कुरान और इल्म के बारे में, दीन और अमली ज़िंदगी के बारे में, इखलाकी मौज़ूआत के बारे में, तालीम के बारे में और ज़ाती सोच के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप इजाज़त देते हैं? जी जी सर, आपसे मेरा पहला सवाल है, सर क्या कुरान को सिर्फ पढ़ना चाहिए या समझना भी चाहिए, क्योंकि हमारा माशरा सिर्फ और सिर्फ पढ़ता है। जी, सबसे पहले तो अपना होनहार स्टूडेंट असदुल्ला साहिब, इनका शुक्रिया, माशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया सर। अल्लाह आपको बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद को समझना और पढ़ना, जी सर, पढ़ना भी इसका सवाब है और समझना भी सवाब है। जी सर। जैसा कि हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान मजीद को सीखता है और सिखाता है। अब कुरान मजीद को पढ़ना, पढ़ाना, उसका सीखना, सिखाना, दूसरी रिवायत में है अफज़लुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, एक और रिवायत में खियारुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं या बेहतरीन वो जमात है जो कुरान मजीद को सीखती है और सिखाती है। ठीक है, कुरान मजीद का सीखना, एक हदीस में है अलिफ लाम मीम, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। कुरान मजीद को पढ़ना, एक एक हरफ के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10-10 नेकियां देते हैं। और जब बंदा उसको सीखता है तो सीखने से उसका इल्म भी बढ़ेगा। अब तर्जुमे के साथ जब बंदा कुरान मजीद को पढ़ लेता है तो मेरे ख़्याल में वो एक बाशऊर और अच्छा मुसलमान बन जाता है, माशरे का एक बेहतरीन माशरे का एक, बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया सर। जी सर, और मेरा आपसे दूसरा मासूमाना सवाल ये है कि सर इल्म दीन हासिल करने का दुरुस्त रास्ता कौन सा है, क्योंकि हमारे माशरे में ये भी एक मैं कह सकता हूँ कि गलत फहमी है कि स्कूल कॉलेज में इस्लामियात की किताब पढ़ाकर हमारे वालिदैन ये समझते हैं या बच्चे भी ये समझते हैं कि हमने दीन को समझ लिया, लेकिन असल में ये मेरे ख्याल से तो नहीं है। आपकी क्या राय है? असदुल्ला भाई, दीन को समझना, इसका असल रास्ता, असल में इल्म है क्या? जी सर। अल-इल्मु क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल। जी सर। असल इल्म ये अल्लाह और उसके रसूल का इल्म है। इसके अलावा बाकी जितने भी फ़नून हैं आप सीखें और उसका आपको फ़ायदा होगा, लेकिन कुरान मजीद का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, आपके हदीस का सीखना ये फ़र्ज़ है। जी सर। फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ है हम पर। हाँ, हर मुसलमान पे ये फ़र्ज़ है। जी सर। बाकी फ़नून उसका सीखे ना सीखे आपको गुनाह नहीं होगा। जी सर। लेकिन कुरान मजीद को ना पढ़ने वाला गुनाहगार है, कुरान मजीद पर अमल ना करने वाला गुनाहगार है। जी सर। लिहाजा इसका जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हदीस। हाँ, ये जो बंदा सीखेगा ये इल्म उसको मिल सकता है। यानी कि आपका कहना ये है कि जो कुरान इल्म दीन बेहतरीन है वो हदीस का इल्म और कुरान मजीद का इल्म और हदीस का इल्म, ये इल्म है। ठीक है, बाकी आपने पूछा है कि स्कूल कॉलेजेस में जो इस्लामियात की किताबें, अभी मैं लेक्चर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बुनियादी बातें, अब देखें कि 16 साल 17 साल 18 साल लड़के की उम्र है और वो 11वीं क्लास 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। आप उसे बुनियादी, यानी बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत, अब ये बुनियादी बातें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही हैं जब वो 16-17 साल का हो गया। जी सर। कितनी हैरानकुन बात है। ये बातें हमारे छोटे से बच्चों को भी आनी चाहिए। जी सर। अल्लाह का तारुफ, उसके रसूल का तारुफ, ठीक है, आखिरत पे ईमान, किताबों पे ईमान, ठीक है, अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लाना, जी सर। ये तो हमारे बुनियादी बच्चों के मसाइल हैं। लिहाजा ये एक उन्होंने इस्लामियात का नाम
چلیں ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا ہے، پھر بھی انہوں نے اچھا کر دیا ہے کہ اس کو شامل کر لیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو شامل کر لیا انہوں نے، اسلامیات تو بڑھا رہا ہے. اسلامیت پڑھا رہے ہیں، اسلامیت پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر یہ کہیں کہ اب جس بچے نے اس سے پہلے یہ نہیں پڑھا، 16 17 سال 18 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، جی سر، اس کا کیا حال ہے؟ وہی ہے کہ اس کے لیے بھی یہ پہلی بار ہو رہا ہوتا اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے. اس کو ایک بڑی یہی اعلیٰ بات ہے تعلیم یہ کہ یہ ہماری بنیادی تعلیم ہے بنیادی تعلیم. جس کو 10 11 سال کی تعلیم میں ہم حاصل کر رہے ہیں. جی سر، اگر عام بات میں کہیں تو چوتھی پانچویں جماعت کے بچے کو یہ تعلیم دینی جی چاہیے. جی، بلکہ بچہ جب منہ سے بات یعنی بات کرنا شروع کرتا ہے، جی سر. بولنا شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے اسے یہی اللہ اور اس کے رسول کی پہچان تو ہوتی ہے. جی سر، اللہ کہاں ہے، اللہ کا ہے. ہمارا نبی کون ہے، جی سر، ایسا. آخرت پہ ایمان، یہ ساری چیزیں بنیادی ہیں. جی سر. تو سر یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے کیلیبر پر جو ہے نا وہ سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا پاکستان کا نوجوان 18 17 سال کا جو ہے، ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت یا جو یہ سلیبس نصاب بنانے والے ہیں، یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم لوگ ہو ہی اسی قابل کہ تم یہ بنیادی باتیں پڑھو جو 11 سال کے بچے کے لیے ہیں. اصل میں یہ بھی بات آپ کی کچھ قبول کرنے کے لائق ہے، مگر بیسک میں جو بات ہے کہ ہم خود ہی دین سے اتنا دور ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں قرآن مجید کو سیکھنا، دین کا علم سیکھنا ہم نہیں چاہتے. جی سر. ہم میں سے بیشتر، بلکہ میں تو الحمدللہ ایک ادارے میں بھی خدمت، اس کی بھی الحمدللہ اللہ پاک خدمت لے رہا ہے. جی سر. تو ہمارے پاس جو والدین بچوں کو داخل کروانے کے لیے آتے ہیں، جی سر. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ قاری صاحب، حضرت صاحب، سر یہ بچہ اسکول میں بھی نہیں پڑھ سکا، ڈویژن سے بھی بھاگا ہوا ہے، اسکول کی دیواریں بھی بھلانگنے والا تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کو سنبھال نہیں سکا، لہذا آپ سنبھال لیں. یعنی ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم دین کے لیے جو وقف کر رہے ہیں چیز، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو وقف کر رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا اولاد اسی کی دی ہوئی ہے نا، اسی کی اولاد دی ہوئی سی جو بالکل کمزور اور شرارتی اور جو ہمارے باقی دیگر معاملات میں ہمارے قابو نہیں آ رہا، اسے کہتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. یا پھر ہمارے پاس اکثر جو مدارس میں آتے ہیں وہ کوئی اندھا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی معذور ہوگا، یا کوئی بولنے کے اس میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے یہ وقف کر رہے ہیں. اور پھر جب لینے کی باری آئی پھر ہم ایک عالم دین پہ، ایک مولوی پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ بھائی مولویوں نے ہمیں آج تک دیا کیا؟ بھائی ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ جی سر. ہم نے سب سے اچھے بچے، جو ذہین بچے، پڑھنے والے، ان کو تو ہم نے اسکول کالجز میں بھیج دیا، یونیورسٹیز میں بھیج دیا. دین پڑھنے کے لیے ہم نے معذور بچوں کو بھیجا. صحیح بات ہے سر. اس کی بیسک میں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہمیں دین ملے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک اس کا خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. تو اب ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے اپنے آپ کو بدلنے کا. جی سر. تو ہم کس طرح اب حکومت پنجاب پہ یا پاکستان کی حکومت پہ جس نے یہ نصاب بنایا ہے اس کمیٹی پہ ہم کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں؟ جی ایسا ہی. سر میرا آپ سے تیسرا یعنی چوتھا سوال ہے کہ کم از کم ہر مسلمان پر یعنی مجھ پر، یہ دیکھنے والوں پر کتنا دینی علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہر مسلمان پہ قرآن مجید کا سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا سیکھنا، جی سر، یہ فرض ہے. اور پھر کم از کم بنیادی مسائل، جی سر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف، اللہ کے رسول کا تعارف، اللہ کا جو اسلام کی بنیاد ہے، ارکان ہے. جی سر. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، جی سر، کم از کم اس کا تو علم ہونا چاہیے. جی سر. ٹھیک ہے. پھر کم از کم اس کو پاکیزگی کا علم ہونا چاہیے، طہارت کا اس کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اگر اس نے بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، جی سر، تو اس کو اپنے کاروبار کا پتہ نہ، حلال حرام کی اس کو کم از کم تمیز ہونی چاہیے. دینی مسائل کا ٹھیک ہے. علم ہونا چاہیے. پھر آج کل جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، کم ماپ رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ بنیادی علم ایک مسلمان کے پاس ہوگا، دین کا بنیادی علم،
تو وہ کم از کم یہ حرکات تو نہیں کرے گا نا. جی سر. وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ تو نہیں دے گا. جی سر ایسے ہی. اس کے ساتھ کوئی ایسا ظلم, دھوکہ, فراڈ ایسا وہ اس کے ساتھ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو بنیادی علم ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. اور حلال سے کمایا ہوا اور حرام سے کمایا ہوا جو بندہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی ساری زندگی حرام پہ رہی, اس نے کھایا بھی حرام کا, پہنا بھی حرام کا, ٹھیک ہے, اس کا جسم بھی حرام سے پلا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. اور بھائی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے قبول کریں؟ ہمارا جسم بھی حرام کا بنا ہوا, لوگوں کا مال کھا کے, وہی بات ہے نا وہ سو چکے کھا کے بلی ہائی نو ٹر گئی, ٹھیک ہے, لوگوں کا مال ہڑپ کر کے. جی سر. اور ہم حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, مسجد کے صدر بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہم جناب معاشرے میں ایک سماجی شخصیت بھی ہیں, اور جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں جسے کہتے ہیں جی آج کل وہ بدماش, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنے آپ کو بڑا حاجی کہتا ہے, جی میں حاجی صاحب ہوں, مجھے لوگ کہیں فلاں فلاں فلاں, جی سر, میرے القابات دیں مجھے. تو سر اس میں ایک چیز جوڑنا چاہوں گا, تو یہ جو آپ نے مسائل بیان کیے جو لوگوں کے ہیں, مسئلے ہیں, تو سر میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ رائے ہے کہ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے ان کے دلوں میں کم ہوتا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے جب بندے کے پاس علم نہیں ہوگا, جی سر, اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. جی سر. اللہ کی پہچان ہوگی تو ڈر ہوگا نا. ڈر ہوگا, وہ کتنی بڑی شان والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر ڈر کیا چاہے؟ جی سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہی نہیں, آپ کی پہچان ہی نہیں ہے. جی سر. آپ کو دیکھنے کا مطلب آپ کے فرامین, آپ کے حدیث, صحابہ کے جو اقوال ہیں, ان کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. جی سر. تو ہم میں ایمان کیا کب اور کیسے پیدا ہوگا؟ سر اس میں ایک اور چیز بھی میں جوڑنا چاہوں گا, جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے, حدیث کا علم نہیں ہے, ہمارے اسلام کے جو مسائل ہیں, عام مسائل ہیں, ان کا نہیں علم ہے, کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی تو بھی مسلمان ہے کیونکہ تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوال کچھ عجیب سا ہے کہ کم از کم اس نے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھنے والا, سر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم, کلمہ پڑھنے والا وہ مسلمان ہے. مسلمان, ٹھیک ہے, ہم اس پہ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے, اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دار اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی منافقین ایسے تھے, تھے اندر سے منافق تھے وہ, لیکن وہ زبان سے اور ظاہری طور پہ وہ مسلمان تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے. جی سر. اب ان کے بارے میں کوئی صحابی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے, حالانکہ وہی بھی ہوتی تھی, آپ نے بھی نہیں کہا یہ کافر ہے, آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم کسی پہ یہ فتویٰ اور کسی کو یہ کافر کہنا یہ ہمارے اوپر جائز نہیں ہے. جائز نہیں. بہت شکریہ سر. ہم صرف اور صرف تلقین کریں گے, بتائیں گے کہ بھائی اگر تو نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے جو مقاصد ہیں, اس کے جو تقاضے ہیں, کم از کم وہ تو پورے کریں. جی سر. کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی پہچان. اللہ کی پہچان. جی سر. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ, مگر اللہ, صرف ایک اللہ, صرف اللہ. اور اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب ماننا. اللہ کی ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی الوہیت, اس کی وحدانیت, ٹھیک ہے. جی سر. وہ اپنی اسماء میں, اپنی صفات میں, اپنی جلالت میں, اپنی قدرت میں اکیلا ہے. اکیلا ہے. اور پھر کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ. اب محمد رسول اللہ کی جو پہچان ہے, جی سر, آپ کا جو تعارف ہے وہ کہاں سے ہوگا, کیسے ہوگا؟ جب وہ تعارف ہوگا تو بندہ مسلمان ہوگا. جی بہت شکریہ سر. ابھی ہمارا سیشن 2 چل رہا ہے جس کا نام ہے دین اور عملی زندگی, یعنی کہ ہم دین کے مسائل کو بیان کریں گے عملی زندگی کے ساتھ شامل کر کے. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں, جیسے کہ لڑائی جھگڑے پیدا ہونا, فقہی باتوں پر لڑ جھگڑ جانا اور وغیرہ وغیرہ, بیٹی کو حصہ نہ دینا یہ کہہ کے کہ میرا قانون یہ کہہ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہیں سر, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا ہم دین سے واقعی میں دور ہو چکے ہیں یا پھر ہم قانون کو جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ مان رہے ہیں؟ سر اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے, جی سر, قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جی سر. یہ زمین میں جتنا بھی فساد ہے نا, جی سر, اور جتنے بھی یہ لڑائیاں جھگڑے یا جو فتنے بھی چل رہے ہیں, یہ انسان کا خود اپنا کیا ہوا ہے. جی سر.
انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جی سر. اس کو بلیم ہم کسی اور پہ نہیں لگا سکتے. اصل بیسک ہم دین سے دور ہیں. دین کا علم نہیں ہے. دین کا علم. جب دین کا علم نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہم میں برداشت بھی نہیں ہوگی, ہم میں صبر بھی نہیں ہوگا, حوصلہ بھی نہیں ہوگا, بردباری بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کسی کی بات کو اگر اس کی کڑوی بات ہے, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے کتنے لوگوں کی کڑوی کڑوی باتیں سنی ہیں. جی سر. آپ کو گالیاں نکالی گئی, نعوذ باللہ آپ کو شاعر کہا گیا, مجنون کہا گیا, دیوانہ کہا گیا. ٹھیک ہے, آج ہمارے معاشرے میں کسی کو کوئی بات کریں, ہاں دین کے بارے میں بات کریں گے تو ہم قبول کر لیتے ہیں. جی سر. دین کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا تو ہم قبول کر لیتے ہیں. جی سر. مگر جب وہ ہماری ذات پہ اٹیک کرتا ہے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں, لڑنے پہ اترتے ہیں, لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, اس کی اصل وجہ ہے ہم دین سے دور ہیں. دین کی ہمیں سمجھ نہیں ہے. دین صبر سکھاتا ہے, دین حوصلہ سکھاتا ہے, دین بردباری سکھاتا ہے, حلم پیدا کرتا ہے دین. اور دوسری بات, بیٹیوں کا حق, یہ بہت بڑا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. یہ بھی اس کی بیسک وجہ بھی وہی ہے کہ دین کا علم نہیں ہے, اسلام کی پہچان نہیں ہے, اور ہم اس سے دور ہیں, اور دوری کی وجہ سے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم نے جو نیکی کا کام ہے, جو اصل کام ہے بنیاد, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. بنیاد کیا تھا؟ اولاد میں عدل کرنا, انصاف کرنا. جی سر. ٹھیک ہے, بیٹی کا جتنا حق اسلام نے رکھا ہے وہ دینا. جی سر. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے وہ ہندوانہ رسومات رواج وہ شروع کیے ہوئے ہیں. جی بیٹی کی شادی ہے, جی اس کو 1 ٹرک 2 ٹرک جہیز بڑھ کے دے دیا. اب جہیز اس کے گھر چلا گیا, ٹھیک ہے, تو ڈیمانڈز ہو رہی ہیں یا ان کی ڈیمانڈیں پوری کی جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ اب بیٹی میں نے تو آپ کو آپ کی شادی پہ اتنے لاکھ روپے لگائے ہیں, اب تو کس منہ سے ہم سے حصہ مانگ رہی ہے, وراثت کیوں مانگ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, بھائی یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد تو نے مانگا, ٹھیک ہے, تو آپ کے دروازے, ہمارے دروازے آپ کے لیے بند ہیں, ہمارا تیرا سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اب اپنے گھر میں رہتی ہے, جی سر, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ خامد اس کو پریشان کرتا ہے, اس کی ساس اس کو پریشان کرتی ہے, نندے پریشان کرتی ہیں, وہاں سے بھی پریشر آئی ہے وہ. جی سر, حصہ لے آؤ, حصہ لے کے آ. جی سر. یا تو نے ابھی تک اپنے خاموں سے تیرے پیسے سے وہ جناب عیاشیاں کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہے, تو کیوں نہیں لیتی؟ جی سر. وہ بیچاری عورت ادھر سے بھی پریشان, گھر سے بھی, اور گھر سے بھی اپنے بھائیوں کو بھی نہیں کہتی, کیوں؟ انہوں نے میرا راستہ بند کر دینا. وہ تو اپنا مستقبل سوچتی ہے نا, کل کو اگر میرا کوئی مسئلہ بنتا ہے, کوئی مجھے پریشانی بنتی ہے, کوئی تکلیف بنتی ہے, میں اپنے بھائی کے گھر جا کے رہ سکوں. جی سر. لیکن بھائی ایسا ظالم ہے, وہ کہتا ہے کہ تو نے اگر حصہ مانگا تو ہم سے فارغ ہے, تیرا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ علم سے دور ہے. جب علم ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا, تقویٰ ہوگا, اسے پتہ ہوگا کہ یہ زمین ہے, یہ کل کو قیامت والے دن اس کے 7 زمینوں کے توق بنا کے میرے گلے میں ڈالے جائیں گے, اس کو اس کا احساس ہوگا, پتہ ہوگا, تو ایک ایک پائی کا حساب دے گا اس کو. یہ بہنیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی احسان ہے جن کی بہنیں ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے, ہمیں یہ سیکھنے کی, سمجھنے کی توفیق دے. یہ اصل میں بیسک دین سے دوری ہے. جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے تو شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے. جی سر. سر یہ تو ہو گیا کہ ہمیں, اور دوسرے آپ نے ایک بات کہی, جی سر, کہ قانون, جی سر, پاکستان کے آئین اور قانون میں بھی عورت کو وراثت میں مکمل حق ہے, اس کا حصہ موجود ہے. لیکن سر اس میں ایک اور میں چیز جوڑنا چاہوں گا, اگر ہم کوئی ٹریفک کا قانون جو ہے وہ توڑتے ہیں, ٹریفک لا کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں, تو ہمارا قانون ہمیں 2000 3000 چلان کر دیتا ہے. جی. لیکن اگر ہم اپنی ہی گھر کی بیٹی کو حق نہیں دیتے تو ہمارا قانون خاموش کیوں؟ نہیں, قانون خاموش نہیں ہے. اصل میں آپ جب قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو قانون آپ کو بتاتا ہے, قانون موجود ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ یہ بات کریں, قانون موجود ہے, جی سر, اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہاں پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے, چلان کاٹ دیتے ہیں وہ. جی سر. ٹھیک ہے, یہاں پہ عمل درآمد کی صرف وجہ ہے
باقی قانون موجود ہے۔ سر ہم عمل درآمد پر جانا بھی نہیں چاہتے، وہ ایسے اگر ہم عمل درآمد کی جانب جانا چاہیں یعنی عدالت میں جائیں تو یا تو ہماری عمر چلی جائے گی یا جو ہمارا سرمایہ وہ چلا جائے گا۔ یہ بات تو بڑی لمبی ہے۔ جی سر۔ خیر ابھی میرے خیال میں جی ہم پاکستان کے اس قانون پہ جی سر ہم بات نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ کویشچن یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، یہ اللہ کا سپرد ہے۔ سر میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو جنس بنائے یعنی دو قسم کی روح ہیں، ایک انسان ایک مرد کی اور ایک عورت کی ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں، تیسرا ہے اسے ہمارا معاشرہ اتنی اہمیت نہیں دیتا، ہم دو پر ہی ابھی بات کرتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ لیکن سر ایک مرد کی جو روح ہے وہ پوری دنیا میں گھوم پھر رہی ہے، آزاد ہے، مسلمانوں میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی، لیکن ایک عورت کی جو روح ہے وہ مسلمانوں میں قید ہے، پردے میں ہے، وہ باہر نہیں چل پھر سکتی، اللہ اکبر۔ لیکن باقیوں میں ہے، لیکن مسلمانوں میں ایسا کیوں، یہ کیوں ضروری ہوا کہ پردہ کرنا ضروری ہے؟ ایک کی وجہ تو ہے برائی، لیکن برائی تو مرد بھی کرتے، پھر یہ مرد بھی دیکھیے رہے۔ جی سب سے پہلے تو عورت جی سر۔ عورت کا اور مرد کا فرق ہے۔ جی سر۔ عورت کو اللہ پاک نے گھر اور چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، رہنے کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اور مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کما کے لے کے آئے، اس کی کفالت کرے، اس کے بچوں کی بھی کفالت کرے۔ جی سر۔ یہ مرد کے لیے باہر کے معاملات، جی سر۔ گھر کے لیے عورت کے معاملات۔ عورت کا معاملہ۔ ٹھیک ہے؟ جی سر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اسلام تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ کسی غیر محرم سے آپ نرمی سے بات بھی نہیں کریں، جی سر۔ جے کہ اسے خوشگپیاں لگانا جی سر۔ یا اسے اپنا دوست بنانا یا غیر محرم کے ساتھ ملنا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نرمی سے بات بھی نہیں کریں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جی سر۔ عورت کی عزت تو تھی ہی نہیں، یہ تو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، جی سر۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا ہے۔ جی سر۔ عورت کی فضیلت اسلام میں ہے، اسلام کے بغیر عورت کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ماں کی صورت میں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت۔ جنت ہے۔ وہ بیٹی کی صورت میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے دو بیٹیوں کی کفالت کی وہ کل میرے ساتھ اس طرح ہو گیا، یہ 2 انگلی کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے؟ تو عورت ہر حصے سے، یعنی عورت کی ذات ہر اعتبار سے جی سر۔ وہ اس کی عزت ہے۔ جی سر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں نیک عورت ہے، جس کی بیوی نیک ہے، اس کا گھر جنت ہے، جی سر۔ اور جس کی بیوی نیک نہیں ہے اس کا جہنم ہے۔ جہنم ہے۔ اب دیکھیں کہ نیک عورت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت والی بات ہے۔ نعمت والی بات۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کا ہونا بہت بڑا اس کے لیے نعمت کا سبب ہے۔ نعمت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ یہ لبرل اور جو جتنے بھی دیگر ہیں، یورپی خیالات۔ ہاں یہ جتنے بھی ازمز ہیں، جی سر۔ یہ ان کے نزدیک عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ، جی سر، ٹھیک وہ ہے، ان کے اعضاء کو ایپسٹین کاٹا، فائل۔ جی ان کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ جی سر۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا۔ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آمد سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ نکاح جس گھر میں بچی ہوتی دفنا۔ وہ اپنا منہ چھپائے پھرتا، معاشرے میں جاتا نہیں، کیوں؟ یہ کہیں گے بیٹی والا ہے۔ جی سر۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں دی، بیٹا ایک بھی نہیں دیا، جی سر۔ نبی کو بیٹیاں دی۔ صحیح سر۔ ٹھیک ہے؟ جی بہت یہ اس کا مقام مرتبہ جی سر۔ بہت ہی بلند ہے۔ جی سر۔ اتنا بڑا دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک عورت ہے نا جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ جی سر۔ ماں ہے۔ ہاں، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبت کرنے اور خدمت کرنے اور احترام کرنے کے لیے کون سی ذات ہے؟ کس کا میں زیادہ احسان مند ہوں؟ اور فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ دوسری دفعہ اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری دفعہ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی دفعہ تیرا باپ۔ اب دیکھیں کہ کائنات کی جو سب سے بڑی شخصیت ہے، جی سر، وہ ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی کہ سب سے زیادہ اگر تیرے لیے تکریم، تیرے لیے عزت، تیرے لیے کسی پر کسی کی خدمت کرنے کا حق ہے، وہ تیری ماں کا ہے۔ ماں اور ماں کون ہے؟ عورت۔ جی بہت شکریہ۔ یعنی کہ
हमारा इस्लाम एक नेक औरत को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, हर औरत को, हर औरत को। हर औरत को उसकी इज्जत, उसका एहतराम इस्लाम में लाजम और ज़रूरी है। लाज़िम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो आपने वाक़या सुना होगा कि वो जंग के मौका पे अपनी काली कमली किसके लिए बिछाई थी? वो कोई मुसलमान थी? नहीं सर, वो गैर मुस्लिम थी, गैर मुस्लिम थे। लेकिन थी कौन? औरत। औरत, आपने औरत का मुकाम, औरत का मर्तबा, आपने औरत को मुकाम दिया भी है, उसको इज़्ज़त दी भी है, और उम्मत को बताया भी है कि औरत को कैसे इज़्ज़त है। जी सर। तो जैसा कि उस्ताद मोहतरम ने ये बयान किया कि दीन इस्लाम से पहले औरत की कोई इज़्ज़त नहीं थी, अपनी बेटियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। अगर घर में बेटी पैदा हो जाती तो लोग मुंह छुपा लिया करते थे कि हमारे घर में बेटी पैदा हो गई है। निकाह नहीं किया जाता था, बेगमों को ख़रीद लाया करते थे लोग। और जब हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उसके बाद औरत को इज़्ज़त मिलनी शुरू हुई। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी, अभी हमारा सेशन है तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में। वैसे सर भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इस्लाम या तर्जुमतुल कुरान का पीरियड लेते हैं हमारा भी, और भी बहुत सारी क्लासों का, और यहाँ पर इनका अपना मदरसा है, यहाँ पर भी 2 पीरियड्स लेते हैं ये अपने बच्चों के लिए। तो सर से मेरा एक सवाल है, क्या सर तालीम जो है वो तकवे के बगैर मुकम्मल हो सकती है? तालीम तकवा के बगैर? जी सर। इल्म असल में अल्लाह का डर सिखाने वाली चीज़ इल्म है। जी सर। अल्लाह ताला की पहचान होगी वो कितना बड़ा है, तो फिर उसका डर भी होगा। सही, ठीक है। जी सर। इल्म के बगैर आप कुछ भी नहीं है। जी सर। इल्म है तो आप में डर भी है। जी सर। ठीक है, यानी अल्लाह की पहचान होती है। अल्लाह ताला की पहचान होगी तो आपको डर होगा। जी सर। उसकी सज़ा, उसकी जज़ा का आपको एहसास होगा। जी सर। उसके बारे में पता होगा कि इन कामों की ये सज़ा है और इन अमाल की ये जज़ा है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना। जी सर। तक़वा यहाँ पे है। जी सर। तक़वा यहाँ पर दिल में, यहाँ पे इशारा किया अत्तक़वा हाहुना। जी सर। फिर ये भी फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तुम में से मुअज़्ज़ज़, तुम में से बेहतरीन वो है जो अल्लाह से जितना ज़्यादा डरने वाला है। जो अल्लाह से जितना। अब इसका मतलब है कि जो हमारे मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ है या हमारे मुआशरे में जिसकी इज़्ज़त है, जी सर, अल्लाह के नज़दीक वो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। अब जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला होगा वो हर बुरे काम से बचेगा। उसका ईमान अल्लाह पर बहुत मजबूत होगा। वो अल्लाह ताला पे उसका ईमान मजबूत होगा। वो हर बुराई से, हर फितने फसाद से, हर उल्टे काम से, हर हराम काम से वो बचने वाला होगा। अल्लाह का डर उसके दिल में ज़्यादा होगा। सर एक और चीज़ भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। सर हमारे जो आलिम दीन होते हैं, यानी कि आजकल को एक बड़ा पेशा है मौलवी नुमा, यानी कि हमने एक पेशा बना दिया मौलवी नुमा। तो सर जब भी कोई माशरे में नई चीज़ आती है, यानी कोई गेम आ गई या कुछ और आ गया जो पहले इस्लाम में नहीं थी या इन लोगों के पैदा होने से पहले नहीं थी, इनके बाद आई है, या इनकी समझ में वो चीज़ जब नहीं आती, तो ये हमारे मौलवी हो गए या आलिम दीन हो गए या वगैरह वगैरह जो भी है सर, ये उसे हराम करार दे देते हैं माशरे पर। ऐसा क्यों है सर? इस्लाम ने बिजनेस कारोबार के जी सर, मुकम्मल उसूल व ज़वाबित बतलाए। जी सर। एक चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जी सर, और आप उसकी बै कर रहे हैं, उसका ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। यानी ये तो वही है ना कि आप हवा में गोलियां चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मिसाल ये ट्रेडिंग की बात करता हूँ। जी सर। आपने ऑनलाइन ही पैसा लगाया और ऑनलाइन ही चीज़ ख़रीद ली। अब पैसा आपके पास मिसाल है 1000 रुपये। जी सर। आप चीज़ खरीद रहे हैं आप 10,000 रुपये की। जी सर। भाई 10,000 की क्यों खरीद रहे हैं? लोग कहते हैं ये तो गलत है, रिस्क ले रहे हैं ना। यही तो गलत है। क्या इस्लाम में रिस्क लेना मना किया गया? इस्लाम में रिस्क लेना मना नहीं है। जी सर। लेकिन ये तिजारत करना है, ऐसी बै करना। जी सर। क्या आपके पास पैसे जी सर 1000 है जी सर और 10,000 की चीज़ आप ले रहे हैं, जी सर। क्यों ले रहे हैं भाई? वो कैसे मिल रही है आपको? ये भी है कि वो भी असल नहीं है। जी सर।
میں معلوم نہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے. نہیں حرام حلال کا معلوم بھی ہو. جی سر. سر گولڈ ہے یا چاندی ہے جی سر. یا کوئی آئل ہے یا کوئی گیس ہے, یہ جس طرح کی جو ٹریڈنگ چل رہی ہے, جی سر. حلال حرام کی بات نہیں کر رہا. جی سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 1000 روپے ہے, جی سر. تو دین اسلام کہتا ہے 1000 کی چیز ہی ملنی چاہیے نا. جی سر. آپ 1000 روپے انویسٹ کر کے 1 لاکھ روپے کا مال اٹھا رہے ہیں, کیوں بھائی؟ جی سر. صحیح. یہی تو اسلام میں منع ہے. جی سر. اب جب اس میں 1 روپے کا بھی لاس ہوا, آپ کا 1000 گیا. جی سر. سر ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ غلط فہمی ہے تعلیمی اداروں کے بارے میں کہ ہمارے والدین ہو گئے, ہمارے اساتذہ ہو گئے, یا ہمارے معاشرے کے کچھ اہم فرد ہو گئے جو ہمارے لیے اہم ہیں, وہ ہمارے روزمرہ اسکول صبح سویرے نہا دھو کر کالج جانا, اسکول جانا, یا مدرسے کو چھوڑے کالج اور اسکول جانے کو, وہ جو ڈسپلن ہوتا ہے اور وہاں اسکول کالج میں جا کر تمیز سے بیٹھنا, استاد کا ادب و احترام کرنا اور واپس اسی ڈسپلن کے ساتھ گھر آ جانا, ہمارا معاشرہ اسے اخلاق کہہ دیتا ہے کہ یہ بچے کے اچھے اخلاق ہیں, یہ ڈسپلن کر رہا ہے. تو سر آپ ڈسپلن اور اخلاق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈسپلن اور اخلاق جی سر. یہ ایک ہی چیز ہے. جی سر. جس بندے میں اخلاق ہوگا نا, جی سر. جس بندے کا اچھا اخلاق ہوگا, جی سر. وہ ظاہری بات ایک اچھا مسلمان ہے. جی سر. اور اچھا مسلمان کبھی بھی جی سر ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جی سر. ٹھیک ہے, معاشرے کا ایک اچھا فرد جی سر وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. جی سر. اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ جی سر. آپ نے مختصر سا جواب دیا, کان خلقہ القرآن. جی سر. کہ پورے کا پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. اخلاق ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ہوش میں آنے سے لے کے جی سر آخری زندگی تک تمام کے تمام معاملات جی سر وہ قرآن مجید میں موجود ہیں کہ آپ کی خوشی, آپ کی غمی وہ کس طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ بچے ہیں تو بچے کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے. جی سر. آپ جب نوجوانی میں ہیں جی سر تو اس وقت کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ بڑے ہو رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, پھر کیا ہونا چاہیے. جی سر. شادی ہے وہ کیسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کی اولاد پیدا ہو گئی ہے, جی سر. آپ کو ان کی تربیت, ان کی پرورش کیسے کرنی چاہیے. یہ اخلاق ہے. جی سر. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں جو بہترین فرد ہے, جی سر بہترین اور اچھا فرد اسے جانتے ہیں جی سر جس میں اچھے اخلاق اور اچھے عادات ہیں. اچھی بات ہے. تو سر آخر میں ہمارے 2 سوال رہ گئے ہیں. سر آپ جو ہیں وہ کامیابی کو کہ مختصر ترین الفاظ میں بیان کریں تو کامیابی کو کیسے بیان کریں گے؟ کامیابی قرآن مجید میں ہے, فمن زحزح عن النار جی سر. وادخل الجنۃ فقد فاز. جی سر. جو آگ سے بچا لیا گیا جی سر. اور جنت کا حقدار ہو گیا جی سر. وہ کامیاب ہے. مطلب جی سر. کہ جس نے, اب میں آپ سے ایک مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ کافی جھاڑیاں ہیں. جی سر. ٹھیک ہے, کانٹے ہیں, اور آپ نے کپڑے بھی نیو پہنے ہوئے ہیں. جی سر. تو اگر آپ نے وہاں سے گزرنا ہے تو کیسے گزریں گے؟ سر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے جی سر. بڑے حساب سے پاؤں رکھیں گے, پھر اٹھائیں گے, پھر رکھیں گے. جی سر. یہ دنیا ہے. جی سر. دنیا اگر آپ نے جی سر. کامیابی کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو گزارنا ہے, جی سر. یہاں سے جانا ہے, تو آپ کو یہ سارے فتنے فساد, یہ آزمائش, ان سے ایسے گزرنا پڑے گا جیسے کہ تھے, اور آپ نے کپڑے بھی نیو پہنے ہوئے ہیں. جی سر. تو اگر آپ نے وہاں سے گزرنا ہے تو کیسے گزریں گے؟ سر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے جی سر. بڑے حساب سے پاؤں رکھیں گے, پھر اٹھائیں گے, پھر رکھیں گے. جی سر. یہ دنیا ہے. جی سر. دنیا اگر آپ نے جی سر. کامیابی کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو گزارنا ہے, جی سر. یہاں سے جانا ہے, تو آپ کو یہ سارے فتنے فساد, یہ آزمائش, ان سے ایسے گزرنا پڑے گا جیسے کہ تھے جھاڑیوں سے, خاردار جھاڑیوں سے آپ نکلتے ہیں, گزرتے ہیں, اپنے آپ کو بچا کے
اپنا دین بچا کے، اپنا ایمان بچا کے آپ یہاں سے گزریں، آپ کامیاب ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے محترم اسکالر قاری محمد شاکر صاحب، جو میرے کالج میں ایک پروفیسر بھی ہیں اور ان کا اپنا بھی ایک مدرسہ ہے، اور وہ اس مدرسے میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس مدرسے میں کم از کم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تقریباً 300-400 جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، وہ حافظ قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ایک چھوٹی سی تحصیل میں. اس تحصیل کی آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی یہ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، اور یہ اپنی ذمہ داریاں میرے کالج، پوسٹ گریجویٹ کالج، ڈگری کالج میں بھی ادا کر رہے ہیں. اور ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں یہ انٹرویو دیا. بہت شکریہ سر، آپ کی مہربانی سر. شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. بہت شکریہ. اور آپ کی یہ جو کاوش ہے، جی سر، اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائے کہ آپ نے بڑے اچھے سوالات کیے. جی سر. اور ہماری جو آج کی باتیں ہیں، جی سر. اللہ کرے کسی کے دل میں بیٹھ جائیں جی سر. اور ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.